नाज़रीन आदाब, प्रोग्राम कानून और इंसाफ की बात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं, जिसमें हमारा ताउन करती है स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। हर बार की तरह एक नए मौजू के साथ आए हैं और एक नए मेहमान के साथ आए हैं। नाज़रीन, आज जो हमने अपने प्रोग्राम में मौजू चुना है वो है पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट। हम बात करेंगे कि क्या है ये पब्लिक सर्विसेज गारंटी एक्ट 2011। हम बात करेंगे कि क्या क्या तहफ़्फ़ुज़ दिए गए हैं एक शख्स को इस एक्ट के अंदर, और कैसे अगर किसी के साथ कहीं सर्विसेज को लेकर कोई प्रॉब्लम हो जाए या हक तलफी हो जाए तो कैसे इस एक्ट में हम दायर कर सकते हैं अपनी पिटिशन, या हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं, जो इसमें प्रोसीजर दिया है, जो इसमें हायरार्की दी गई है ऑफिसर्स की, और अगर कहीं हमें कहीं सर्विसेज नहीं मिल रही है, डिफिशिएंसी है सर्विसेज में, हम जानेंगे कि कहां हमें अप्रोच करना है और क्या है तरीका अप्रोच करने का। इन सारे मौजुआत पे बात करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है। जो हमारे मेहमान जज साहब हैं वो है फिरोज अहमद खान, जो सेक्रेटरी हैं डलसा शुपियन। हम इनसे जानेंगे कि कैसे इस प्रोसीजर के तहत लीगल एड सर्विसेज काम कर रहा है, कैसे वो अपनी फराइज अंजाम दे रहे हैं, और क्या अवेयरनेस के लिए एक आम इंसान या फार फ्लंग एरियाज में जहां कुछ भी ना पता है इन एक्ट्स को लेकर, अपने हकूक को लेकर, कैसे लीगल एड सर्विसेज वहां काम कर रहे हैं और उन तक ये चीजें जो है फराहम कर रहे हैं। जैसा अब आपका खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम में। जैसे कि जैसा हमने शुरुआत में ही बताया कि पब्लिक सर्विसेज गारंटी एक्ट जो है, इसके तहत जो तहफ़्फ़ुज़ात दिए गए हैं एक शख्स को, सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि ये एक्ट वजूद में कैसे आया। सर शुक्रिया। पहले तो ये है कि बड़ा छोटा सा कानून है, कोई 15, 16, 17 सेक्शंस पे मुश्तमिल है, जिसका नाम है पब्लिक सर्विसेज गारंटी एक्ट। ये अप्रैल 2011 में हमारी J&K स्टेट में बारस पे आया। मध्य प्रदेश पहली एक स्टेट थी जिन्होंने पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट बामल लाया। जी। जैसा कि अगर हम नाम से ही जाहिर होता है पब्लिक सर्विस, अगर हम आम इस्लाम में इसकी तशरीह करेंगे तो अवामी खदमात होता है। जी। इस कानून को हम आम इस्तिलाह में, आम लफ्ज में कहते हैं दिस इज अ वेपन ऑफ ए कॉमन मैन। एक आम आदमी का ये हथियार है। तो इस एक्ट में क्या है कि हर एक सिटीजन जो होता है, जैसे आप देखते होंगे कि दफ्तरी तवालात होती हैं। जी। हर एक शख्स को कहीं न कहीं रोजमर्रा की जिंदगी में किसी न किसी दफ्तर में जाना पड़ता है। तो वो मद्देनजर रखते हुए कि वहां पे एक टाइम लगता है, कोई भी आम आदमी चला जाता है किसी भी दफ्तर में तो वहां एक टाइम लगता है। तो करप्शन खत्म करने के लिए दफ्तर में या ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए ये एक्ट लाया गया है, वजूद में लाया गया है। जी। जो हमारी लो इनकम डेमोक्रेसीज हैं, जी, वहां पे जो लोग मुनहसर होते हैं वो पब्लिक सर्विस पे ही मुनहसर होते हैं। जी। जैसे आपका हेल्थ केयर रहता है, जैसे आपका एजुकेशन रहता है, जैसे आपका वाटर सप्लाई रहता है, राशन रहता है। तो एक पब्लिक सर्विसेज जो होती है ये हमें मिलती है फ्रॉम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। जी। तो जब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में एक बंदा चला जाता है तो कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया होता है। अगर हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, एक मिसाल में देता हूँ, किसी का बर्थ सर्टिफिकेट लाना है या किसी का डेथ सर्टिफिकेट लाना है, तो उसके लिए एक अदारा बना है, ये अदारे में जाता है, एक दरखास्त वहां पेश करता है। तो उसके बाद वहां ये गारंटी नहीं होती है उसको कि ये कितना टाइम लगेगा। जी। तो जब गारंटी की बात आती है तो इस कानून को ही नाम दिया गया है गारंटी एक्ट। जी। तो ये जो एक्ट है ये गारंटी देता है। जी, यानी कि पब्लिक की सर्विसेज को गारंटी देता है यही एक्ट। बिल्कुल। एक तो इसमें ये होता है कि टाइम फ्रेम होता है। जी। कि अगर कोई इंसान चला जाता है, किसी भी दफ्तर में चला जाता है, अपने काम के लिए चला जाता है, तो उसके लिए उसको एक टाइम फ्रेम दिया गया होता है। इस एक्ट से बाहर नोटिफिकेशन आती है, उस नोटिफिकेशन में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के नाम दिए होते हैं, डिफरेंट कामों के नाम दिए होते हैं, और वहीं पे लिखा होता है कि कितने वक्त में इसका ये काम होना चाहिए। जी बिल्कुल। सर, क्या है राइट्स इस एक्ट के अंदर एक आम इंसान के? देखिए, जब हमने बात करी कॉमन मैन का ये वेपन है, तो ये जो एक्ट है
یہ آپ کو ایک حق دیتا ہے کہ جب بھی آپ کسی بھی آفس میں جائیں گے آپ وہاں آفیسر جو کنسرنڈ ہوگا آپ اس کو اکاؤنٹیبل کر سکتے ہیں. جی. یا تو وہ آپ کا اگر وہ سروس جو دیتا ہے وہ میعاد کے اندر نہیں دیتا ہے اس کے لیے بھی آپ اس کو اکاؤنٹیبل کر سکتے ہیں, یا اگر وہ آپ کو سروس دیتا ہے وہ ڈیفیشنٹ سروس ہوتی ہے جی. یا کسی بھی وجہ سے وہ آپ کا جو سروس ہے وہ ڈینائی کرتا ہے, وہ آپ کو سروس نہیں دیتا ہے جبکہ آپ اس کے حقدار ہوتے ہیں, تو وہاں پہ آپ کا ایک قانونی حق بنتا ہے. آپ اس آفیسر کے خلاف ایک اپلیکیشن دائر کر سکتے ہیں. وہ ہم آگے جا کے دیکھیں گے کہ اس ایکٹ میں کیا ہے. اس میں پروویژن آف اپیل رکھا ہوا ہے. اگر آپ کو ڈیفیشنسی آف سروس ملتی ہے, اگر آپ کو سروس نہیں ملتا ہے تو آپ ایک درخواست دائر کر سکتے ہیں. جو ان کی ہیرارکی میں ہائر اپس ہوں گے وہاں پہ آپ ایک درخواست کر سکتے ہیں کہ یہ جو ڈیزگنیٹڈ آفیسر تھا اس نے میرا جو کام ہے جس کے لیے میں انٹائٹلڈ ہوں وہ میرا کام اس سے نہیں کرا, یا تو اسپیسیفائڈ ٹائم میں نہیں کرا, یا اگر کرا اب تو وہ جو کام تھا وہ ڈیفیشنٹ تھا, وہ صحیح کام نہیں تھا, یا انہوں نے ریجیکٹ مجھے کرا. جی سر, جیسے کہ ہم ایک ایگزامپل لیتے ہیں کہ ایک شخص راشن کارڈ کے لیے اپلائی کرنے کے لیے ڈپارٹمنٹ میں چلا گیا, جو بھی ہے کنسرن ڈپارٹمنٹ کنزیومر راشن کارڈ کو لے کر, تو وہاں پہ اگر انہوں نے جا کر جو فرسٹ امیڈیٹ آفیسر ہوں گے ان کے پاس ان کو مان لیں ان کو ٹال مٹول کی, تو ویسی صورت میں اس آفیسر کی جو شکایت ہے وہ کہاں انہوں نے کرنی ہے, اور اس سے اگر سیکنڈ اپیل ہے تو وہ کہاں کرنی ہے؟ سر دیکھیے اس میں پرووائڈ کرا ہوا ہے, جو ہمارا یہ قانون ہے اس ایکٹ میں پرووائڈ کرا ہے کہ ایک عام سٹیزن جو ہے, کامن سٹیزن جو ہے, ان کے رائٹس کیا ہیں. جی. اس میں آپ کا رائٹ بنتا ہے ایکسیس ٹو پبلک سروس. جی. دوسرا آپ کا رائٹ بنتا ہے کہ وہ جو رائٹ ہے آپ کا وہ ٹرانسپیرنٹ مینر میں ہونا چاہیے. جی. اور تیسرا رائٹ اس میں ہے کہ یو شوڈ گیٹ دیٹ ان اسپیسیفائڈ ٹائم پیریڈ. تو اس ایکٹ میں خود یہ نہیں لکھا ہے کہ اپلیٹ اتھارٹی کون ہے, سیکنڈ اپلیٹ اتھارٹی کون ہے, پروسیجر کیا ہے, بلکہ اس کے لیے ہماری جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ سے نوٹیفیکیشنز آتی ہیں, ہر سال نوٹیفیکیشن آتی ہے, ٹائم پر ٹائم نوٹیفیکیشن آتی ہیں. تو وہ ایک شیڈول بنا ہوا ہے, وہ میں پروگرام کے دوران آپ کو کچھ مثالیں دیتا ہوں کہ وہ کیسے کرتے ہیں. جی. اس میں پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ کہیں بھی آفس میں چلے جاتے ہیں وہاں آپ اپلیکیشن ڈالتے ہیں تو پہلا چیز یہ ہونا چاہیے کہ آپ ایلیجیبل ہونے چاہیے اس سروسز کے لیے. جی. اگر ہم یہاں پہ مثال دیتے ہیں کہ آپ کو ڈرائیونگ لائسنس چاہیے, جی. آپ چلے جائیں گے اے آر ٹی آفس یا آر ٹی آفس میں چلے جائیں گے, آپ اپلیکیشن وہاں پہ کریں گے, لیکن وہ آفیسر جو وہاں بیٹھا ہوگا, کنسرن جو آفیسر, ڈیزگنیٹڈ آفیسر جو ہوگا, وہ آپ کی اپلیکیشن کو دیکھے گا. اگر آپ اس میں ایلیجیبلٹی میں فال کرتے ہیں تب جا کے آپ کا اپلیکیشن پروسیس ہوگا. یہ نہیں ہے کہ آپ ایلیجیبل ہی نہیں ہیں لیکن آپ پھر بھی بول رہے ہیں کہ مجھے سروس نہیں مل رہا ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ 18 سال سے کم عمر میں ہم لائسنس ایشو نہیں کر سکتے ہیں. اب مانو کہ 18 سال سے کم عمر کوئی انسان چلا جاتا ہے لائسنسنگ اتھارٹی میں, اپنا درخواست وہاں پیش کرتا ہے تو وہاں کہتا ہے کہ مجھے لائسنس دے دو. تو وہ نیچرلی ریجیکٹ ہونی ہے وہ اپلیکیشن. تو اس میں اگر وہ اپیل جائے گا, سیکنڈ اپیل جائے گا, وہ سارا ویسٹ ہے, کیونکہ پہلے ہی جو قانون میں لکھا ہے کہ وہ ایلیجیبل پرسن ہونا چاہیے, یو مسٹ بی ایلیجیبل. دوسری بات میں کہوں گا کہ اگر آپ کا راشن کارڈ ہے جیسے کہ آپ نے فرمایا, اس کے لیے بھی آپ ایلیجیبل ہونے چاہیے. اگر آپ کہیں اے جگہ پہ رہتے ہیں تو بی جگہ پہ آپ اپلائی کرتے ہیں راشن کارڈ کے لیے. یا تیسری بات اس میں ہے کہ جو بھی لوازمات آپ کو پورے کرنے ہیں, ڈرائیونگ لائسنس حاصل کرنے کے لیے, راشن کارڈ حاصل کرنے کے لیے, وہیکل کو رجسٹریشن کرنے کے لیے, آپ کے پاس وہ لوازمات پہلے پورے ہونے چاہیے. اس میں ہمیں لکھا ہوا ہے کہ جب آپ اپلیکیشن دیں گے, اپلیکیشن کے ساتھ بھی جو آپ کے کاغذات رکھنے ہیں, آدھار کارڈ رکھنا ہے, کوئی سرٹیفکیٹ رکھنی ہے, کوئی ڈاکیومنٹ رکھنا ہے, وہ آپ ڈاکیومنٹ رکھنے ہیں. تو جا کے جب آپ اپلیکیشن, اس ایکٹ کی بیوٹی آپ دیکھیے کیا ہے, چونکہ یہ ٹائم کو لے کے ہے, وقت کو لے کے ہے, دفتری طوالت کو ختم کرنے کے لیے, کرپشن کو ختم کرنے کے لیے, ایک ٹرانسپیرنٹ مینر میں ہونا چاہیے دفتر میں کام. تو اس میں یہ بیوٹی ہے کہ جب آپ کسی بھی آفس میں چلے جاتے ہیں, جو بھی ڈیزگنیٹڈ آفیسر ہیں, جب ان کو آپ درخواست دیتے ہیں تو ان کا ڈیوٹی ہے کہ وہ آپ کو اس درخواست میں ایکنالجمنٹ دے, ایکنالجمنٹ ڈو دے. اب اس ایکنالجمنٹ ڈو میں کیا کرنا ہے کہ اس کو ٹائم دینا ہے. آپ اگر آج 17 تاریخ کو آتے ہیں, 18 تاریخ کو آتے ہیں, دن کے کتنے بجے آپ آ گئے, آپ نے درخواست دن میں کتنے بجے دی, کیونکہ اس میں ٹائم کا بڑا امپورٹنس ہے. کیونکہ وہ جو اپلیکیشن ہے یا تو اس کو 30 دن میں یا 15 دن میں یا 45 دن میں اس کو ڈیسائیڈ کرنا ہے, ریڈریس کرنا ہے.
تو اس کے لیے اس کو ضروری ہے کہ وہ اس اپلیکیشن کا ریسیٹ اس کو دے دے. جی. میں یہاں سے جو ہمارے دیکھنے والے ہیں ان کو یہ میسج دوں گا کہ جب بھی آپ اپلیکیشن دیں گے تو ایکنالجمنٹ لینا ضرور لیجیے گا. تو اس ایکنالجمنٹ وہ ڈیزگنیٹڈ آفیسر ہے ان کو ریکویسٹ کریے کہ سر اس میں آپ اس میں ٹائم دے دیجیے, اس میں ڈیٹ دے دیجیے, یا اب اگر آپ کی ڈیفیشنسی ہے کہیں پہ تو وہ جو ڈیزگنیٹڈ آفیسر ہیں ان کے فرض بنتا ہے کہ وہ آپ کی اپلیکیشن ایکنالجمنٹ میں لکھے کہ اس میں یہ ڈیفیشنسی آپ پورا کر کے لائیے. جی, یعنی یہ ساری چیزیں جو ہیں مطلب ٹائم کو مد نظر رکھتے ہی آگے آفیسر نے بھی دیکھنا ہے کہ کتنے ٹائم میں نے ریڈریس کرنی ہے چیزیں. بالکل. جی سر, اور اگر یہ چیزیں جو ہے ٹائم پہ نہیں ہوتی ہیں یا اس میں کہیں ٹال مٹول ہوتی ہے تو کیا ہے اس میں پینلٹیز؟ دیکھیے اس میں ہمارا جو ایک SRO آیا ہوا ہے جس میں یہ سارا دیا ہوا ہے, ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کا دیا ہوا ہے کہ ایک ٹائم فریم میں ہونا چاہیے, پرٹیکولر ٹائم فریم میں ہونا چاہیے. کہیں کہیں پہ 30 دن ہے, کہیں پہ 40 دن ہے, کہیں پہ 15 دن ہے. تو اس میں کیا ہے کہ مانو کہ اب ہم چلے گئے, اگر ہم ایگزامپل دیں گے آپ کا لرنرس لائسنس ہمیں چاہیے تو وہاں پہ دیا ہوا ہے کہ 15 ڈیز میں آپ کو دینا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو اپلیکیشن دے رہا ہے ہی مسٹ بی این ایلیجیبل پرسن, جسے ہم جو کہ پہلے ہی ہم نے بولا. اب یہ ان کو ڈینائی کر رہے ہیں, آفٹر 15 ڈیز نہیں دے رہے ہیں, یا 15 دن ہو گئے تو نہیں مل رہا ہے ان کو. ان کی اپلیکیشن ریجیکٹ بھی نہیں ہوئی, ڈیفیشنٹ سروس بھی نہیں انہوں نے دی, اب انہوں نے دیا ہی نہیں, 16واں دن آ گیا. تو اس میں پرووائڈ کرا ہوا ہے کہ اس میں ڈیزگنیٹڈ آفیسر کو فرسٹ اپیلیٹ اتھارٹی بنایا گیا ہے. وہاں پہ یہ جو ایگریوڈ پرسن ہے وہاں جا سکتا ہے, وہاں ایک درخواست دے سکتا ہے, جی, اپیل کی صورت میں درخواست دے سکتا ہے. تو یہ وہاں پہ خود جا سکتا ہے, وہاں پہ خود درخواست دے سکتا ہے کہ میرا یہ کام 15 دن میں ہونا تھا, آج 16واں دن ہے, 17واں دن ہے, 20واں دن ہے. یہ جو ڈیزگنیٹڈ آفیسر ہے انہوں نے میرا کام نہیں کیا ہے, میرا حق بنتا ہے, دو میں ایلیجیبل ہوں اس کے لیے, میری ڈاکیومنٹیشن کمپلیٹ ہے, تو اس کے باوجود میرا جو لائسنس ہے وہ نہیں آ رہا ہے. تو اپیلیٹ اتھارٹی اس کو سنے گی, وہ دیکھے گی کہ ایلیجیبل ہے, باقی معاملات اس کے ہیں, کرائٹیریا میں فارمیلٹیز کیا ہوتی ہے, تو ایک آرڈر پاس ہو جائے گا. جی, لیکن پہلے ان کو موقع دیا جائے گا, ڈیزگنیٹڈ آفیسر کو بھی موقع دیا جائے گا, یہ سائل کو بھی موقع دیا جائے گا, ان کی بات کو دونوں کو سنا جائے گا. اس کے بعد جو فرسٹ اپیلیٹ اتھارٹی ہے یہ آرڈر کر سکتی ہے ڈیزگنیٹڈ اتھارٹی کو کہ ان کو ایک اسپیسیفائڈ ٹائم میں یہ سروسز آپ دے دیجیے. مان لیجیے جیسے 15 دن پہلے دیے تھے اور 10 دن دیے جائیں گے, وہ فرسٹ اپیلیٹ اتھارٹی وہاں پہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ اب اور 15 دن دینے ہیں, 10 دن دینے ہیں, 20 دن دینے ہیں, تو وہ وہاں سے جا کے وہ اس میں کر سکتا ہے. جی. اب اگر اس آرڈر سے یہ اپلیکینٹ سیٹسفائی نہیں ہے, مانو کہ اس کے خلاف ہی آرڈر ہوتا ہے, وہاں پہ بھی کچھ نہیں ہوتا ہے فرسٹ اپیلیٹ اتھارٹی میں, تو ایکٹ کی یہ بیوٹی ہے, ان بیوٹی اس میں ہے, یہ بڑا بیوٹیفل قانون اس میں ہے کہ اس میں سیکنڈ اپیلیٹ اتھارٹی بنائی گئی ہے. جی, اگر یہ انسان اپیلنٹ, یہ جو اپلیکینٹ تھا, اگر یہ ایگریوڈ ہے بائی دا آرڈر آف فرسٹ اپیلیٹ اتھارٹی, ہی کین اپروچ دا سیکنڈ اپیلیٹ اتھارٹی. یہ دوسری اپیلیٹ اتھارٹی میں یہی درخواست کرے گا کہ مجھے فرسٹ اپیلیٹ جہاں میں نے درخواست کی وہاں ان سے کوئی بھی اکاؤنٹیبلٹی ہوئی نہیں, بالکل الٹا ان کو 10 دن کا اور ٹائم دے دیا گیا, یا ریجیکٹ اس کا ہو گیا. جی, کسی بھی وجہ سے اس کا ریجیکٹ ہو گیا, اس کو ایک اور اپرچونٹی دی گئی ہے کہ آپ سیکنڈ اپیل فائل کر سکتے ہیں. تو یہ سیکنڈ اپیل فائل کر سکتے ہیں. اچھا, جو ہیرارکی میں سیکنڈ اپیلیٹ اتھارٹی ہوتی ہے وہ ہیرارکی میں بڑی ہوتی ہے, آفیسرز کی جو ہیرارکی ہے وہ اس سے اونچی ہوتی ہے, بڑی ہوتی ہے, تو وہاں پہ اپنا یہ درخواست دے سکتا ہے. لیکن یہ درخواست دینے میں بھی ٹائم ہی فریم کرا ہوا ہے. مانو کہ ڈیزگنیٹڈ اتھارٹی نے کسی کو سروس نہیں دیا ود ان اسپیسیفائڈ ٹائم فریم, یا اس کا جو اپلیکیشن ہے وہ ریجیکٹ کر دیا ہے, اب اس کو فرسٹ اپیل میں جانا ہے, تو فرسٹ اپیل میں جانے کے لیے بھی اسی کو ٹائم دیا ہوا ہے, 30 ڈیز کا ٹائم ہے, ناٹ مور دین 30 ڈیز. اس کو 30 دن کے اندر اندر ہی اپیل فائل کرنی ہے, اپیل دائر کرنی ہے. اور اپیل کا کتنا ٹائم لگے وہ اس میں نہیں, وہ بھی اس میں ہے, وہ اس پہ بھی میں آؤں گا. یہ کہیں نہیں ہے, یہ ایک اسپیسیفک پروویژن ہے. جی, یہاں پہ اپیلیٹ اتھارٹی بھی باؤنڈ ہے. جی, تو پہلے یہ 30 دن میں چلا جائے گا, اس کو جانا ہے ود ان 30 ڈیز. اب کسی وجہ سے یہ 30 دن کے اندر نہیں جا سکا, کوئی بھی وجہ رہا, لیکن وہ وجہ سفیشینٹ کاز جس کو ہم قانون میں بولتے ہیں, وہ سفیشینٹ کاز اگر یہ فرسٹ اپیلیٹ اتھارٹی کو دکھاتا ہے کہ میں 30 دن کے اندر نہیں آ سکا, میرا کوئی معاملہ ہو گیا تھا اس لیے میں آ گیا, اور فرسٹ اپیلیٹ اتھارٹی اگر سیٹسفائی ہوتی ہے اس کاز سے کہ یہ اس ایام میں
جو دیا گیا ہے اسٹیچوٹری ایام جو ہے اپیل نہیں آ سکتا ہے, اپیل میں نہیں آ سکتا ہے, جینوئن ہے وہ اس کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں. جی. تو اب یہ معاملہ ہے کہ فرسٹ اپیلیٹ اتھارٹی کو بھی ٹائم دیا گیا ہے, اس کو یہ جو اپیل ہے اس کو 45 دن کے اندر اندر اس کو ڈسپوز آف کرنا ہے. جی. فرسٹ اپیلیٹ اتھارٹی کو بھی باؤنڈ کرا ہے کیونکہ پھر وہ مقصد فوت ہو جائے گا. جی جی. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ جو نارمل پروسیجر ہے, اگر کوئی ایگریوڈ پرسن ہے, یہ تو ٹائم کے ارد گرد ہی سارا یہ ایکٹ گھومتا ہے. اگر آپ ایگریوڈ ہیں کہ مجھے ٹائم کے دوران جو اسپیسیفائڈ ٹائم دیا ہے, گیزٹ میں ٹائم دیا ہے, اس دوران مجھے سروس نہیں ملتی ہے, آپ اس کے خلاف اپیل کرتے ہیں, تو اپیل میں پھر آپ کو سال لگ جائیں گے. تو وہ جو ایکٹ کا مقصد ہے وہ تو فوت ہو جائے گا. تو یہ قانون جو بنا ہے اسی لیے بنا ہے کہ اس میں اپیل میں بھی وہ ڈیزگنیٹڈ فرسٹ اپیلیٹ اتھارٹی ہے اس کو بھی ٹائم باؤنڈ میں کرنا ہے. اس کے لیے ڈیوٹی بنتی ہے کہ وہ 45 ڈیز میں کرنا ہی کرنا ہے. اب اگر وہاں پہ بھی 45 ڈیز کے اندر نہیں ہوتا ہے تو یہ جو سائل ہے یہ سیکنڈ اپیل میں جا سکتا ہے. تو سیکنڈ اپیلیٹ اتھارٹی میں کیا ہے کہ وہ فرسٹ اپیلیٹ اتھارٹی کو ڈائریکٹ کرے گی کہ آپ اس کو ود ان دس ٹائم فریم کر لیجئے, یا وہ ڈیزگنیٹڈ آفیسر کو ڈائریکٹ کرے گی کہ اس کو سروسز دے دیجئے, یا جو ڈیفیشنسی آف سروس ہے اس کو ریموو کر دیجئے. تو اس میں بھی ٹائم فریم دیا گیا ہے. تو سیکنڈ اپیل میں بھی آپ کو 30 دن ملتے ہیں, 30 ڈیز سیکنڈ اپیل میں بھی ملتے ہیں. تو اس سے آگے جب ہم جائیں گے یہی اپیل کا ہم دیکھیں گے. اگر اب آپ کو فرسٹ اپیلیٹ اتھارٹی آرڈر کرتی ہے ڈیزگنیٹڈ آفیسر کو, یا سیکنڈ اپیلیٹ اتھارٹی ڈیزگنیٹڈ آفیسر کو کرتی ہے کہ یہ جو سائل ہے اس کو یہ سروسز فراہم نہیں کی گئی, تو ڈیسپائٹ آرڈر دینے کے باوجود بھی اگر ڈیزگنیٹڈ اتھارٹی آپ کو وہ سروسز فراہم نہیں کرتی ہے تو اس میں پروویژن ہے فار کمپنسیشن, پروویژن ہے فار فائن. سیکنڈ اپیلیٹ اتھارٹی کو یہ اختیار ہے آفٹر گیونگ اپرچونٹی, دونوں کو اپرچونٹی دینی ہے, ڈیزگنیٹڈ آفیسر کو اپرچونٹی دینی ہے, سائل کو اپرچونٹی دینی ہے کہ جو سیکنڈ اپیلیٹ اتھارٹی ہے یہ جرمانہ عائد کر سکتی ہے, ڈیزگنیٹڈ آفیسر پہ جرمانہ عائد کر سکتی ہے. فرسٹ اپیلیٹ اتھارٹی پہ بھی جرمانہ عائد کر سکتی ہے. سیکنڈ اپیلیٹ اتھارٹی جرمانے کا جو پاور ہے دیٹ از لائز ود سیکنڈ اپیلیٹ اتھارٹی, لیکن سیکنڈ اپیلیٹ اتھارٹی نہ صرف ڈیزگنیٹڈ آفیسر کو جرمانہ کر سکتی ہے بلکہ فرسٹ اپیلیٹ اتھارٹی کو بھی جرمانہ کر سکتی ہے. تو جرمانہ کتنا ہے؟ اٹ مسٹ ناٹ بی لیس دین 500, تو اٹ کین ایکسٹینڈ اپ ٹو 5000 روپیز. جی, 5000 تک یہ جرمانہ جا سکتا ہے. یعنی سائل کا جو ہے ٹائم ویسٹ ہوا, ان کو یہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑا, اور یہ کس وجہ سے ہوا جو وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ کہاں پہ خامی رہ گئی ہے. بالکل. اور سیکنڈ اپیلیٹ اتھارٹی کے پاورز بڑے وسیع ہیں. اس میں سیکنڈ اپیلیٹ اتھارٹی اگر اس کنکلوژن پہ آتی ہے کہ ڈسپائٹ آرڈرز, جو ہم نے آرڈرز کرے ہیں اس کے باوجود بھی ڈیزگنیٹڈ آفیسر نے یہ کام نہیں کرا ہے, سروسز رینڈر نہیں کرے ہیں, تو وہ ریکمینڈ کر سکتے ہیں, گورنمنٹ کو ریکمینڈ کر سکتے ہیں, اس ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ یا سیکٹری کو ریکمینڈ کر سکتے ہیں فار ڈسپلنری ایکشن اگینسٹ دیٹ آفیسر. جی, بیسیکلی یہ جو اس کا سبسٹنس ایکٹ کا, اٹ از ٹو ہولڈ ڈیوٹی باؤنڈ دیٹ ڈیزگنیٹڈ اتھارٹی. ارینٹ پبلک آفیسر جو ہوگا, جو پبلک آفیسر یہ کام ود ان اسپیسیفائڈ ٹائم نہیں کرتا ہے, اٹ از ٹو کیچ دیٹ آفیسر. جی, یعنی سر ہم یہ بول سکتے ہیں کہ جیسے آپ نے بولا کہ یہ بہت بیوٹیفل سا ایکٹ ہے, یعنی اس ایکٹ کی خوبصورتی یہ ہے کہ ایک عام انسان کو سفر نہ کرنا پڑے, اس کا ٹائم ویسٹ نہ ہو, یعنی ہر چیز کا دھیان رکھا گیا ہے. سر ہم بات کریں گے کہ کیا ہے اس ایکٹ میں ڈسٹریبیوشن دی گئی ہے کنزیومر جو افیئرس کو لے کر ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس, جیسے کہ آپ نے کہا کہ آپ پروگرام کے دوران ہی یہ بتائیں گے. بالکل. دیکھیے اس میں 2018 میں ایک جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ہمارا ایک ایس آر او آ گیا ہے, اس میں ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کا دیا گیا ہوا ہے کہ اس ٹائم فریم میں یہ سروسز ان کو کرنی ہے. چونکہ یہ میرے پاس ساتھ میں ہے, سم 16 پیج, میں کچھ ان میں بتاؤں گا آپ کو. جیسے کہ ہمارا ٹوریزم ڈپارٹمنٹ کا ہے اس میں. جی سر. اگر ہم ٹوریزم ڈپارٹمنٹ کی بات کریں گے, رجسٹریشن آف ہوٹل, گیسٹ ہاؤس ایٹسٹرا. جی, ہمیں ہوٹل, کسی کو ہوٹل ڈالنا ہے, کسی کو گیسٹ ہاؤس لگانا ہے, تو اس کو رجسٹریشن کرنی ہے. تو اس کا ڈیزگنیٹڈ آفیسر کون ہے؟ اس میں ڈپٹی ڈائریکٹر رجسٹریشن ٹوریزم ہے یا اسسٹنٹ ڈائریکٹر ٹوریزم ایز پر جوریسڈکشن اسائنڈ بائی دا ٹوریزم ڈپارٹمنٹ ہے. جی, تو یہ ڈیزگنیٹڈ آفیسر ہو گیا. اسٹیپولیٹڈ ٹائم فریم فار پرووائڈنگ سروس, اب کتنے ٹائم میں اس کو رجسٹریشن اس کو کمپلیٹ کرنی ہے. لیکن یہاں پہ یہ ہے کہ یہ جو رجسٹریشن کے لیے سائل چلا جاتا ہے, ہی مسٹ بی ایلیجیبل. جی,
جو بھی فارملٹیز کوڈل فارملٹیز اس کو پوری کرنی ہے، جیسے فیس بھرنا ہے، کہیں پہ گورنمنٹ ٹریجری میں فیس بھرنا ہے، کوئی ڈاکیومنٹ پیش کرنا ہے درخواست کے ساتھ، وہ سارا ہونا چاہیے. جی. یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی چلا جائے گا، کوئی بھی ایسے بھی چلا جائے. تو اس میں 30 days دیا گیا ہے. جی. ٹائم لمٹ از 30 days. اب اگر یہ 30 days میں نہیں ہوتا ہے یا اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں یا اس کو سروس دیتے ہیں بٹ دیٹ از ڈیفیشینٹ، تو اس کے پاس حق رکھتا ہے، یہ اختیار رکھتا ہے فرسٹ اپیلیٹ اتھارٹی جو اس کی ہے وہ ڈائریکٹر ٹورزم ہے. یہ ڈائریکٹر ٹورزم کے پاس جا سکتا ہے، وہاں اپیل دائر کر سکتا ہے، درخواست دائر کر سکتا ہے، جس کو ہم اپیل بولتے ہیں. اگر وہاں سے بھی اس کا وہ مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے تو اس میں سیکنڈ اپیلیٹ اتھارٹی دی گئی ہے، اس میں ایڈمنسٹریٹو سیکرٹری ٹورزم ڈپارٹمنٹ ہے. اسی طرح سے میں آپ کو ایک ایک بتاتا ہوں، زیادہ ہم نہیں لیں گے. دیکھیے بیوٹی کیا ہے اس کی جو میں بتانے جا رہا ہوں، انڈسٹریز اینڈ کامرس ڈپارٹمنٹ کی. اگر کسی کو یونٹ لگانا ہے، اس کی رجسٹریشن کرنی ہے، تو اس کا اپنے اپنے ڈسٹرکٹ میں ہمارا جنرل مینیجر ہوتا ہے، ڈسٹرکٹ انڈسٹری سینٹرز ہوتے ہیں ڈسٹرکٹ میں، تو آن لائن ہوتا ہے. وہ بھی دیا گیا ہے کہ کہاں کہاں پہ آپ کو آن لائن درخواست کرنے ہیں. ایک سائل جاتا ہے، اس کو اپنا یونٹ چلانا ہے، رجسٹریشن اس کی کرنی ہے، تو یہ درخواست دیتا ہے، آن لائن درخواست دیتا ہے. تو یہ جو ڈی آئی سی کنسرنڈ ہے، اس کو 1 day فرام دا ڈیٹ آف آن لائن اپلیکیشن اینڈ ایشوئنس آف ڈیٹڈ ایکنالجمنٹ، جو ہم نے بھی بات کری ہے، 1 دن کے اندر اس کو رجسٹریشن کرنا ہے. 1 دن کے 1 days ٹائم از گیون. اب اگر یہ 1 دن میں ہوتا نہیں ہے اس کو، جی یہ بڑا سخت قانون ہے گورنمنٹ آفیشلز کے لیے، بڑا سالوں سال لگاتے ہیں ٹیبل پہ، لوگوں کو گھماتے ہیں، ایک ٹیبل سے دوسری ٹیبل پہ فائل چلتی ہے سالوں بڑا سال. وہ کرپشن کا معاملہ ہے، ڈیلے ہوتا ہے، کیونکہ اس کا جو پرپز آبجیکٹو ایکٹ کا تھا وہ ٹرانسپیرنسی لانا تھا، اکاؤنٹیبلٹی لانا تھا، کرپشن ختم کرنا تھا. تو اس میں آپ کا اپیلیٹ اتھارٹی جوائنٹ ڈائریکٹر کنسرنڈ بنتا ہے، تو سیکنڈ اپیلیٹ اتھارٹی اس میں ڈائریکٹر کنسرنڈ بنتا ہے. اسی طرح سے ہمارے پاس راشن کارڈز کا ہے، اسی طرح ہمارے پاس ڈپارٹمنٹ کا ہے. PDD ڈپارٹمنٹ، آپ کو الیکٹرسٹی کا کنیکشن چاہیے، واٹر کا کنیکشن چاہیے، آپ کو ڈیتھ سرٹیفکیٹ چاہیے، آپ کو برتھ سرٹیفکیٹ چاہیے، تو اس میں اسپیسیفائڈ ٹائم پرووائڈ کرے ہوئے ہیں. چونکہ یہ بڑا ایک لمبا لسٹ ہے، کوئی 16 پیج کا لمبا لسٹ ہے. سر یہ لسٹ کیسے مطلب ایک عام انسان کیسے یہ لسٹ لے سکتا ہے؟ دیکھیے بہت اچھا سوال آپ نے کرا. ایکٹ میں ہی پرووائڈ کرا ہے. جی. یہ جو گورنمنٹ آفیسز ہیں ان کو منڈیٹ کرا گیا ہے، ان کے لیے منڈیٹری ہے کہ وہ اپنے دفاتر میں نوٹس بورڈ پہ یہ چسپاں کریں. جی. سارے یہ جو حق ہیں یہ ہر کسی گورنمنٹ آفس میں چسپاں کرنے ہیں، تاکہ جو بھی وہاں کوئی انسان چلا جاتا ہے، وہ کسی بھی سروس کے لیے جاتا ہے، وہ پڑھے یہ، وہ دیکھے یہ کہ میرا جو حق ہے وہ کتنے دن میں ہونا چاہیے، اس کا ازالہ کتنے دن میں ہونا چاہیے. تو یہ منڈیٹ کرا ہوا ہے، اور ہر ایک ڈسٹرکٹ میں ایک نوڈل افسر بنایا گیا ہے اس ایکٹ کی امپلیمنٹیشن کے لیے. جی سر، ہم بات کرتے ہیں کہ ہائی کورٹ کیسے ریسکیو کے لیے آتے ہیں اگر ایک شخص کی حق تلفی ہو گئی اس ایکٹ کے ہوتے ہوئے. صحیح سوال ہے. ہم نے فرسٹ اپیلیٹ اتھارٹی کی بات کری، ہم نے سیکنڈ اپیلیٹ اتھارٹی کی بات کری. اب اگر سیکنڈ اپیلیٹ اتھارٹی جو آرڈر پاس کرتی ہے، جی، اس سے 2 میں سے 1 ایگریوڈ ہے، چاہے فرسٹ اپیلیٹ اتھارٹی ایگریوڈ ہے یا ڈیزگنیٹڈ آفیسر ایگریوڈ ہے، کیونکہ اس کو پاور دیا گیا ہے فائن کا، اور اس فائن میں سے کچھ حصہ وہ کمپنسیشن دے سکتے ہیں ایپلیکینٹ کو. تو اس میں کیا ہے کہ اس میں انہوں نے اپیل رکھا ہوا ہے، ریویژن رکھا ہوا ہے اسپیشل ٹریبونل میں. جی. تو وہاں سے جا کے ایگریوڈ جو ہوگا فرسٹ اپیلیٹ اتھارٹی سے، سیکنڈ اپیلیٹ اتھارٹی سے، چاہے وہ ڈیزگنیٹڈ آفیسر ہو، چاہے فرسٹ اپیلیٹ اتھارٹی ہو یا یہ سائل ہو، جو بھی ایگریوڈ ہوگا سیکنڈ اپیل جہاں پہ ہوگی، تو وہ چلا جا سکتا ہے ریویژن میں جو ہمارے اسپیشل ٹریبونلز ہے، تو وہاں چلا جا سکتا ہے. اب ہائی کورٹ کی جب ہم بات کریں گے، ڈائریکٹلی تو اس میں نہیں ہے، اسٹیچوٹ میں ریمیڈی پرووائڈ کری ہے. تو اگر اب جو ہمارا اسپیشل ٹریبونل ہے وہاں سے بھی ایگریوڈ ہوگا، کیونکہ فیصلہ تو ایک ہی کے حق میں ہونا ہے، 2 کے حق میں نہیں ہونا ہے، تو ہی کین فائل، جیسے کہ آپ کے پاس ہے 227 میں جا سکتا ہے ریٹ پٹیشن، ہی کین فائل اگینسٹ دا آرڈر آف دا اسپیشل ٹریبونل. جی سر، آپ کا ایک میسج ہمارے ناظرین کے لیے. دیکھیے میں تو یہی کہوں گا کہ یہ ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم لیگل اویئرنیس کیمپس کریں، ورک شاپس کریں، سیمینارز کریں، کیونکہ لوگوں کو اس ایکٹ کے بارے میں زیادہ پتہ نہیں ہے، ان کے حقوق پتہ نہیں ہے. اور میں ان دفاتر کے ملازموں سے بھی ریکویسٹ کروں گا جہاں پہ یہ نوٹیفیکیشن نہیں لگا ہے کہ آپ اپنے دفاتر میں نوٹیفیکیشن لگائیں تاکہ عام لوگوں کو اس سے استفادہ ہو جائے گا. جی سر، آپ کا ہمارے پروگرام میں آنے کے لیے بہت بہت شکریہ.
جی ناظرین آپ نے دیکھا کہ کتنا خوبصورتی سے یہ ایکٹ جو ہے یہ بنایا گیا ہے اور کیسے ہر چیز کا خیال رکھا گیا ہے. ناظرین ہمارے پروگرام میں ہماری یہ کوشش رہتی ہے کہ آپ تک ایسی انفارمیشن پہنچائے جس کا آپ فائدہ اٹھا سکے، کیونکہ روزمرہ کی زندگی میں کبھی الیکٹرسٹی کے لیے، کبھی کنیکشن کے لیے، کبھی پانی کے کنیکشن کے لیے یا لائسنس کے لیے کہیں نہ کہیں تو کسی آفس میں کسی دفتر میں تو جانا ہی ہے. لیکن آپ جب جائیں تو ایک فلی اکوپڈ اور فلی آپ کے جو ہاتھ ہیں ان میں ہم ویپن دے قانون کا، کہ آپ کو یہ پتا ہو کہ آپ کو کیا کیا تحفظات دیے گئے ہیں. آگے آپ سے پھر ملاقات کریں گے ایک نئے مہمان کے ساتھ، ایک نئے موضوع کے ساتھ، اور تب بھی کوشش ہماری یہی ہوگی کہ آپ تک کچھ اچھی انفارمیشن پہنچائے. تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.